लुबनान, मशरिक की दुल्हन, अपने ऊंचे और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों और अपनी खूबसूरत आबादियों, खासकर पूरी रात से सुबह तक जीते जागते शहर के जरिए दुनिया भर के होश उड़ा दिए। बैरूत आलम अरब के तमाम शहरों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है और सबसे ज्यादा टूरिस्टों को, बिलखुसूस खलीज के अरबों को अपनी तरफ खींचता रहा है। लुबनान और उसका खूबसूरत पाए तख्त बैरूत खाना जंगी से पहले इसी तरह खुशहाल हुआ करता था, जहां तालीम याफ्ता रोशन ख्याल लोगों के लिए खुला हुआ आजाद सियासी मैदान भी फराहम था। और एक जमाने तक लुबनान के लोग अपने मुल्क के हुस्न व जमाल पर नाज करते और वहां की आजादी, डेमोक्रेसी, तालीम और सकाफत के गुण गाया करते थे। लुबनान जैसी मिसाल आलम अरब में कहीं नहीं मिलती और इसीलिए उसे मशरकी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लेकिन लुबनान का एक रुख और भी है जिसे इतनी शोहरत हासिल नहीं है और ज्यादातर वो रुख भुला दिया जाता है, जो शोहरत याफ्ता मशरकी स्विट्जरलैंड के रुख से बिल्कुल बरक्स है। लुबनान में हर शहर बैरूत की तरह हसीन नहीं, हर आबादी सरसब्ज शादाब नजारा नहीं कि जिसके महल सुर्ख पत्थरों से सजे हुए हों। लुबनान में पतरे की झोपड़ियां भी बहुत हैं। जरूरी है उन्हें भी देखा जाए ताकि असल तस्वीर का मुकम्मल नक्शा उभर कर सामने आ सके। लुबनान में हाकिम डेमोक्रेसी, जो मुल्क की तमाम कौमों के इत्तेहाद की बुनियाद पर कायम होने का दावा करती है, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर पाया ही नहीं जाता। जहालत, गुर्बत, बेरोजगारी, कवी और ज़ईफ की बुनियाद पर जानिबदारी, ऊंच नीच का फर्क, भेदभाव और उसी तरह के न जाने कितने मजालिम की जंजीरों ने उसी होश उड़ा देने वाले बैरूत के गोशे गोशे में बिखरे हुए बेशुमार इंसानों को जकड़ा हुआ है। बास का कहना है कि गुर्बत का कोई दीन और कबीला नहीं होता। ये बात सच है, लेकिन लुबनान में नहीं। ये तरह तरह के भेदभाव रखने वाला रंग बिरंगी मुल्क, यहाँ पर हर चीज दीन और कौम व कबीले की बुनियाद पर होता है, या अगर ऐसा ना भी हो तो इलाके की बुनियाद पर होता है। हालांकि गुर्बत हर कौम में पाई जाती है, लेकिन एक कौम ऐसी भी है जिसकी आधी सदी से ज्यादा के अरसे से गुर्बत, जहालत और बदहाली पहचान बन गई है। शिया वो कौम है जिसके हिस्से में गुर्बत, जहालत, बेरोजगारी, बदहाली जैसी लानत हर दूसरी कौम से ज्यादा आई थी और यही शिया कौम की पहचान बन गई थी। यहाँ तक कि गुज़िश्ता सदी की 50वीं दहाई के बाद से, और ये दुनिया का कानून है कि जिस कौम का मुआशरे पर किसी किस्म का कोई असर ना हो, वो कौम तारीख से मिट जाती है और उसे मुर्दा कौम ठहराकर तारीख के मदफन में दफन कर दिया जाता है। इसीलिए जिसने भी लुबनान की तारीख पर कलम उठाया, ईसाइयों में मारूनी और द्रूज कौम और मुसलमानों में सिर्फ अहले सुन्नत के हालात बयान करने को काफी समझा, लेकिन भुलाए गए शियों के हालात कहीं नहीं मिलते। अगर इक्का दुक्का कहीं मिलते भी हैं तो बहुत ही मामूली, सतही और बाज औकात तो तासुब का शिकार होकर बहुत ही बुरे अल्फाज में मिलते हैं। इसी बिना पर बहुत से मगरबी मुफक्किरीन का इजहार ख्याल है कि शिया सदर इस्लाम में खिलाफत के मसले पर कश्मकश की पैदावार है और बस गुज़िश्ता सदी में लुबनान आने वाले बहुत से मगरबी मुफक्किरीन की किताबों में मिलता है कि उन्होंने शियों के हालात को बहुत बुरा और दर्दनाक बयान किया है और कहीं कहीं तो उनकी माशी और माशरती बदहाली की जिम्मेदारी बड़ी बेइंसाफी के साथ खुद उन्हीं पर थोप दी गई है। हकीकत ये है कि लुबनान में गुर्बत माशी और माशरती मसाइल की पैदावार नहीं, बल्कि सियासी और तारीखी मसाइल की पैदावार है। उन बुनियादी मसाइल की पैदावार कि जिस पर लुबनानी निज़ाम हुकूमत सन 1943 से चलती आ रही है। ऐसे मुहर्रिखीन और मुहक्किकीन कम हैं
کہ جنہوں نے گہرائیوں میں جا کر ان جڑوں کو کھنگالا ہو کہ جس کی بنا پر لبنان کی قوموں کو، لبنان کے خطوں کو اور اس کی ثروت اور ذخیروں کو بانٹا گیا ہے اور بانٹا جا رہا ہے۔ کم ہیں ایسے محرخین اور محققین جنہوں نے لبنان کی سرزمین کو عیسائی اور غیر عیسائی میں بانٹنے میں ویٹیکن اٹلی اور فرانس کی پالیسیوں سے نقاب اٹھایا ہو، جس کی بنا پر غیر عیسائی خطوں کو حکومت کی طرف سے لا تعلق ہو کر ایسا چھوڑ دیا گیا کہ وہاں کے لوگ ہر طرف سے دردناک بے روزگاری اور غربت میں گھر گئے۔ عیسائی مشنریز، خاص کر یسوعی دھڑے نے عیسائی آبادیوں میں بڑے پیمانے پر ثقافتی اور تعلیمی مہم چلائی، لیکن اسلامی آبادیوں کو، خاص کر غربت اور جہالت میں گھری ہوئی شیعہ آبادیوں کو تعصب کے بنا پر سرے سے چھوڑ دیا۔ اب عقار اور جنیہ جیسی آبادیوں میں شیعہ اور اہل سنت کے غربت زدہ لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ لبنانی فوج میں معمولی سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہو جائیں، اور اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ لبنان کی فوج میں نچلی حیثیت کے اکثر سپاہی مسلمان کے ان دونوں فرقوں سے ہی ہوا کرتے تھے۔ سن 1972 میں جوزف شامی کی مردوم شماری کی رپورٹ کے مطابق شیعہ خاندانوں کی ماہانہ درآمد $50 بھی نہیں تھی، اور اس قوم میں تعلیم کی شرح سب سے کم تھی۔ ان میں سے 50% تو بالکل ہی ان پڑھ تھے، باقی معمولی تعلیم یافتہ تھے، یہاں تک کہ ہائی اسکول تک تعلیم یافتہ کی شرح ملک میں صرف 6.6% تھی۔ سن 1972 میں حکومتی مردم شماری کے ڈاکٹر حسن شریف کی رپورٹ کے مطابق جنوب، جو کہ شیعوں کا علاقہ اور ملک کی 20% آبادی تھی، لیکن حکومت میں ان کا حصہ 0.7% سے زیادہ نہیں تھا۔ یہ بات مجھ پر بہت واضح ہے کہ نہ تو شمعون کے دور میں نہ ہی صدر بشار الحوری کے دور میں شیعہ فرقے کے لوگوں کو کسی اعلیٰ عہدے پر کوئی سیٹ نہیں ملی تھی۔ اس طرح دوسرے درجے کی نشستوں کا بھی یہی حال تھا، بلکہ یوں سمجھے کہ 5ویں، 6 اور 7ویں درجے کے کام شیعہ طبقے کے لیے مخصوص تھے، جیسے چپراسی، چوکیدار اور ڈاکیا وغیرہ۔ جوزف شامی کی ایک اور رپورٹ کے مطابق شیعہ قوم میں فنی، تکنیکی، صنعتی، سرکاری اور تعلیمی امور میں سرگرم اور ملازمین کی تعداد بہت کم تھی، اور ملوں اور کھیتوں میں معمولی کام کرنے والے مزدوروں، موچیوں اور ٹوکریوں اور ٹھیلوں میں سامان بیچنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یاد رہے کہ رپورٹ 70 کی دہائی کی ہے، اور سوچیں 40 اور 50 کی دہائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ کام کرو تاکہ کھا سکو، یہ حکومتوں کا مشہور مقولہ تھا، خصوصاً چوتھی حکومت کا، جو رشید کرامی، حسین لوانی، بیار اجماعیل اور رمان ادی پر مشتمل تھی۔ یہ غریب اور محروم فرقہ اگر جی توڑ محنت کرے گا تو اسے روزی ملے گی۔ میں نے اس محرومیت کے خلاف پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا تو کہنے لگے کہ حکومت کے استحکام کے لیے یہ ضروری ہے۔ شیعہ ہمیشہ چند نام نہاد زمیندار گھرانوں کے ظالمانہ چال چلن کی رو میں پستے رہے ہیں، جنہیں زمینوں کی ملکیت اور تجارت سے ملی دولت کی بنا پر سیاسی اثر و رسوخ حاصل ہو گیا تھا، نہ کہ قومی پیمانے پر کسی سیاسی سرگرمی سے یہ رتبہ ملا ہو، جیسے سیدہ میں الاسیران، سر میں الخلیل اور نبتیہ میں الزین جیسے لوگ، جنہوں نے عثمانی ایوان عالیہ کو خراج دے کر یہ مقام حاصل کیا تھا۔ اسی طرح دوسروں نے ان خاندانوں کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا کہ جن کی قومی جڑیں مضبوط تھیں، جیسے طیبہ میں الاسد کا خاندان اور ہرمل میں آل حمادہ کا خاندان۔ 25 كان سني 19 سنة، وأنا كان قناعتي تامة بأنه يجب بأن لا أكون نائبا، يجب أن لا أكون نائب، ولكن الظروف
والظروف في ذلك الحين اضطرتني بأن أقبل مكرها مركز مجلسي نائب في مجلسي. ان رہنماؤں نے لبنان کی آزادی اور استقلال کے بعد شیعہ قوم کی سیاسی امور کو سنبھالا، کبھی پارلیمنٹ میں نمائندگی اور قوم کی ترجمانی کی حیثیت سے، تو کبھی وزارت کے کسی منصب کو حاصل کر کے. لیکن شیعہ زمیندار طبقے نے، چاہے وہ جنوب کے ہوں یا بقا کے، قوم کے معاشی اور سیاسی حالات کو بہتر بنانے میں اور حکومت میں قومی شناخت بنانے میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا اور صرف اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے میں جٹے رہے. در حقیقت وہ زمانہ بہت ہی رنج آور اور دردناک تھا. میں نے کسی سیاسی لیڈر کو شیعوں کے حالات بیان کیے تو وہ کہنے لگا کہ کوئی بچہ میری کفالت میں دے دو یا کسی کا وظیفہ باندھ دیتا ہوں. ہم جنوب میں موسیٰ صدر سے پہلے اسی طرح کی زندگی گزار رہے تھے. لبنانی نظام حکومت میں نام نہاد ڈیموکریسی کے ثبوت کے طور پر شیعوں کو جو حصہ ملا ہے وہ حکومت کی تیسری اہم پوسٹ ہے، یعنی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا عہدہ ہے، کہ جس کی مدت صرف 1 سال کی ہوگی، جو کہ انتخابات کے ذریعے 1 سال اور بڑھائی جا سکتی ہے، اور اس طرح ان سے پائیدار سیاسی اقتدار کو چھین لیا گیا. شیعوں کے علاوہ ہر ایک کو یہ حق حاصل تھا کہ اپنے اپنے امیدواروں کا اعلان کر کے میدان میں آئیں، لیکن شیعہ قوم کو چند خاندانوں کے جاگیردارانہ نظام میں جکڑ دیا گیا تھا، اور صرف انہی کو شیعوں کی طرف سے انتخاب کا حق حاصل تھا، وہ بھی دکھاوے کا، ورنہ حقیقت میں تو ان کی بھی کوئی حیثیت نہ تھی. میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہیں پارلیمنٹ کے اسپیکر کے عہدے کے لیے کھڑا کر رہے ہیں، لیکن ایک مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک فرینچ پروفیسر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم ان کے دل کا آپریشن کرو، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو تم اسپیکر بن سکتے ہو. میں نے کہا کہ اگر وہ مر گیا تو؟ بہرحال لوگ جمع ہونے لگے. یہ مسئلہ پیش آیا کہ کس طرح ریاست مجھ تک پہنچ سکتی ہے. شیعوں پر تھوپی گئی دردناک غربت کی بنا پر ان میں بغاوت کے جذبے جاگنے لگے. گزشتہ صدی کے دوسرے نصف میں سیاسی جاگیرداری کے خلاف شیعوں کی بہت سی انقلابی تحریکیں سامنے آئیں، لیکن یہ سب اس بات کی تشریح نہیں کر سکتے کہ کس بنا پر، کس طرح لبنان میں اس قوم کا دردناک مقدر بدلا، کیونکہ ان بکھرے ہوئے تنکوں میں اتنی صلاحیت نہیں تھی. لبنانی مورخ البرٹ اورانی کے بقول کہ شیعوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز سے پہلے اپنے معاشرتی اور معاشی حالات کی اصلاح اور بہبود کے لیے منظم ہوں، تاکہ لبنان میں اپنے وجود کا اعلان کر سکیں. آج یہ روشن انقلاب آ چکا ہے، لیکن یہ سوال ہمیشہ ذہنوں کو برماتا رہا ہے کہ یہ عظیم انقلاب کس باعظمت شخصیت کی بدولت ہے. سید موسیٰ صدر ان دنوں عراق کے شہر نجف اشرف میں اپنی اعلیٰ تعلیم یعنی فقہ کی اجتہادی تعلیم کو وہاں کے مراجع کرام کے پاس مکمل کر رہے تھے. اسی دوران 2 مرتبہ سن 1955 اور 1957 میں سید موسیٰ صدر نے لبنان کے مذہبی رہنما سید عبدالحسین شرف الدین کی دعوت کی بنا پر، جو کہ امام موسیٰ صدر کے رشتہ دار بھی تھے، جنوب لبنان کا رخ کیا، تاکہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے ساتھ ساتھ اپنے ہم وطنوں کے حالات سے باخبر ہوں. سن 1957 میں سید عبدالحسین شرف الدین کا انتقال ہو گیا. ان کی جانشینی کے سلسلے میں ان کے فرزندوں نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق سید موسیٰ صدر کو پیش کرتے ہوئے انہیں لبنان کے مستقل قیام کی دعوت دی. موسیٰ صدر ایک دو راہ پر کھڑے تھے، یا اپنی اجتہادی تعلیم اور تحقیقات کو پورا کر کے اجتہاد کے درجے پر فائز ہو جائیں، یا ان سب کو چھوڑ کر لبنان چلے جائیں. لیکن کچھ تو ضرور تھا جس کی بنا پر سید موسیٰ صدر نے آخرکار لبنان جانے کا فیصلہ لے لیا.
جس زمانے میں موسیٰ صدر امام شرف الدین اور اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے یہاں سور تشریف لاتے تھے، تو اس زمانے میں سور، بیروت، جبل لبنان کے حالات بہت خراب تھے۔ وہ عموماً جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے شام تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ جب بھی سور آتے تو ہم اکثر نماز عصر کے بعد اس سمندر کے کنارے سیر کرتے تھے۔ امام شرف الدین کے گھر سے وہاں اس طرف سے شروع کرتے اور ایک لمبی سیر کیا کرتے تھے۔ کافی آگے تک جایا کرتے تھے ہم لوگ۔ کبھی انہی پتھروں پر بیٹھ کر بہت سے مسائل پر گفتگو کرتے تھے۔ کئی موضوعات پر بات چیت ہوا کرتی تھی۔ ساری باتیں تو یاد نہیں، لیکن کچھ باتیں میرے دل کو چھو جاتی تھی۔ ان کے سوالات میں سے کچھ ایسے تھے جو میرے ذہن میں بیٹھ گئے۔ اس میں سے ایک یہ کہ کیوں یہ شیعہ نوجوان اکثر سڑک کے کنارے یا وہاں اس جیسے نکڑ پر جمع ہوتے ہیں۔ میرے لیے یہ سوال بالکل نیا تھا۔ مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ وہ اپنے نوجوانوں کے حالات سے پریشان تھے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ نہ تو اس شہر میں اور نہ ہی تو پورے لبنان میں کوئی بھی ایسی مذہبی یا دینی تحریک نہیں جو میدانی کام کر رہی ہو، یعنی یہ کہ مسجدوں میں تو تربیتی مراحل طے پا رہے ہیں، لیکن میدانی کاموں پر بالکل کسی کی بھی توجہ نہیں۔ جب جناب موسیٰ صدر نے نجف چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو باقر الصدر سے الوداعی ملاقات کی اور ان سے کہنے لگے کہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ حوضے میں رہتے ہوئے سنتی انداز میں پڑھ کر مرجعیت کے مراحل طے کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر لوگوں کے درمیان رہ کر کام کرنا واجب ہے۔ فقہی یا اجتہادی کوشش کی بھی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے۔ یہ دونوں کام کرنے میں مختلف انداز سے ایک ہی ہدف تک پہنچا جا سکتا ہے۔ موسیٰ صدر نے لبنان کا رخ کر کے اپنے تمام علمی اور تعلیمی مستقبل کو قربان کر دیا، جو کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان کی زندگی کا اور ان کی برسوں کی محنت کا نچوڑ تھا۔ موسیٰ صدر نے مستقبل میں ملنے والی مرجعیت کو چھوڑ دیا اور لبنان کا سفر اختیار کر لیا۔ وہ مرجعیت کے طلبگار نہ تھے، بلکہ وہ معاشرے میں رہ کر فلاحی انقلاب لانا چاہتے تھے، اور لبنان وہ مناسب جگہ تھی جسے ان کی ضرورت تھی، اسی لیے انہوں نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں بحر متوسط کے ساحلوں پہ آباد شہر سور سے امام موسیٰ صدر نے اپنی اصلاحی مہم کا آغاز کیا، اور ساتھ ہی ساتھ لبنانی سیاسی لغت میں ایک نئے لفظ محرومین کا اضافہ کیا، اور اپنے لیے پہلے مقصد کے طور پر ثقافتی محرومیت کے خاتمے کا انتخاب کیا، اور دھیرے دھیرے اپنے آفاقی مقاصد کو واضح کرتے رہے۔ اس طرح امام موسیٰ صدر کا طرز عمل عام روایتی طرز سے امتیازی حیثیت کے ساتھ منفرد تھا۔ وہ اس کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے پاس آئیں، بلکہ وہ خود چل کے لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ وہ صبح صبح امام صادق نامی ورزش کا تشریف لے جاتے۔ لوگ اپنے جھگڑوں کو عدالتوں میں لے جایا کرتے تھے، حالانکہ ان کے مسائل کی مشکلات بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، جیسے گاؤں میں زمین، پانی اور اس طرح کے دوسرے مسائل۔ موسیٰ صدر مسائل سنتے، گواہوں کو بلاتے، 2 یا 3 ملاقاتوں میں ان مسائل کو حل کر دیتے تھے، اور محبت و امن قائم ہو جاتا تھا۔
امام موسیٰ صدر عام عالم دین کے رائز حدود یعنی مسجد اور امام بارگاہوں میں محدود نہ تھے، بلکہ وہ گہرائی سے محسوس کرتے تھے کہ جوانوں میں دینداری کی شرح بہت کم ہے، یہاں تک کہ جوانوں کا مسجد میں جانا نماز پڑھنا عیب سمجھا جاتا تھا، لہٰذا مسجدوں میں آنے والوں کی تعداد زیادہ تر بوڑھوں اور ادھیڑوں کی ہوا کرتی ہے۔ اسی بنا پر امام موسیٰ صدر نے کالج، یونیورسٹی، کلچر ہاؤسز، پبلک سینٹرز کا رخ کر کے وہاں اسلامک لیکچر کا پروگرام رکھ کر جوانوں کو اسلام کے آفاقی نظام سے روشناس کرا کے ایک فکر انقلاب کی بنیاد ڈال دی۔ ان کا نوجوانوں کو درس دینے کا انداز بہت ہی خاص تھا۔ خلقت عالم کی گفتگو میں فرماتے تھے کہ یہ عالم کی ترکیب اور ترتیب میں بھی حکمت پوشیدہ ہے، یہ چاند ستارے ایک نظام کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ موضوع سمجھانے کے لیے ہم سے کہا کہ حرف تہجی یعنی الف با کی تعداد کے برابر کاغذ کے پرچے بناؤ اور سب پر ایک ایک حرف لکھ کر ایک ڈبے میں ڈال دو، پھر ایک ایک کر کے ان پرچوں کو نکالو۔ کتنے فیصدی امکان ہے کہ پرچے ترتیب سے نکلیں گے، یعنی پہلے الف پھر با وغیرہ، جبکہ خدائی نظام میں ترتیب ہے، یعنی پہلے صفر پھر الف پھر با، لیکن ہم سے اس ترتیب کا امکان کئی 100% کے بعد بھی ممکن نہیں۔ اس طرح ہم کو خلقت عالم کا درس دیا، یعنی پہلے صفر پھر الف پھر با، لیکن ہم سے اس ترتیب کا امکان کئی 100% کے بعد بھی ممکن نہیں۔ اس طرح ہم کو خلقت عالم کا درس دیا۔ امام موسیٰ صدر کی دینی اور اصلاحی تحریک اس وقت شروع ہوئی جب لبنان میں بائیں بازو کی سوشلسٹ اور کمیونسٹ پارٹیاں اپنے عروج پر تھیں، اور مرجعیت کی طرف سے ان پارٹیوں کے رنگ برنگی قومی نعروں سے نقاب اٹھا کر ان کا معقول جواب دینے والے عالم دین کے فقدان کے نتیجے میں بہت سے مسلم جوان ان قومی اور کمیونسٹ افکار کے جانب کھینچے چلے جا رہے تھے، لہذا سید موسیٰ صدر نے پہلے اقدام میں جوانوں میں خود اعتمادی کی روح پھونکنا شروع کر دیا اور اس بات کو منوا لیا کہ جدید دور کی ترقیاں کتنی ہی آگے چلی جائیں، اسلامی نظام اس سے کہیں آگے ہے۔ میں نے مسجد میں ان کے پیچھے نماز جمعہ پڑھی۔ میری یہ ان سے پہلی ملاقات تھی اور اس وقت میری عمر صرف 15 سال تھی۔ یہ ملاقات شہر سور کی قدیمی مسجد میں ہوئی۔ انہوں نے مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کئی بار میری طرف نگاہ کی اور پھر نماز کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ مسجد میں نوجوانوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسماعیل نامی محلے کے ایک مدرسے میں ملاقات ہوئی تو وہاں پر فرمانے لگے کہ اور نوجوانوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لایا کرو، اور کہا کہ مسجد کے بغل میں جو خالی جگہ ہے اسے طرح طرح کے کھیل کا میدان بنا لو، ٹیبل ٹینس وغیرہ شروع کرو۔ یہ سب بھی انہوں نے ہی خرید کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی جیسے سوئمنگ وغیرہ شروع کرو تاکہ نوجوان تمہارے ساتھ یہاں آنا شروع کر دیں۔ اس درمیان خواتین کے مسائل کو معلوم کرنے اور انہیں حل کرنے کے لیے ایک ادارے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مجھے یاد ہے وہ خواتین سے رابطہ رکھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان کی مشکلات کو حل کرتے تھے، انہیں اسلامی پردہ کرنے پر آمادہ کرتے تھے، بلکہ دین کے تمام امور پر عمل کرنے پر زور دیتے تھے، حتیٰ عورتوں کو نماز جماعت میں بھی شریک کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ انہیں تمام دینی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ان کے یہ کام تحریکی شکل اختیار کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے صرف عورتوں کے حجاب اسلامی پر ہی زور نہیں دیا، بلکہ دین کے تمام شعبوں کو سامنے رکھا اور مردوں میں بھی تحریک پیدا کی۔ معاشرے کی مختلف محرومیوں کا مقابلہ امام موسیٰ صدر کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا، لیکن امام موسیٰ صدر نے وسائل اور امکانات کی کمی کے باوجود اس مہم کو بھی شروع کر دیا۔ غربت اور محرومی ختم کرنے کے لیے ان کے پاس اپنی پلاننگ تھی۔ ہر روز خصوصاً جمعرات کے دن اکثر تاجروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ ان موضوعات پر تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ کچھ جگہوں پر وہ امیر لوگوں سے کھانے پینے کا سامان، غلات وغیرہ جمع کروا لیا کرتے تھے اور ضرورت مندوں کو کسی نہ کسی کام کی مزدوری کے عوض
جتنا ان کا حق زحمت طے ہوتا تھا اس کے مطابق ان غلات کو تقسیم کر دیتے تھے، اور اس طرح وہ ضرورت مندوں کی سختیوں کو کم کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہوئے۔ امام موسیٰ صدر نے سور میں قیام کے دوران بہت سے عوامی اداروں کی بنیاد رکھی، من جملہ بیت الفتات خواتین فلاحی ادارہ، نرس ٹریننگ سینٹر، ہینڈلوم ٹریننگ سینٹر کی بنیاد رکھی، جو جنوب کی بے سرپرست لڑکیوں کو جمع کر کے انہیں مختلف مہارتوں سے آشنا کراتا تھا۔ اس کے بعد جہالت کو سرے سے ختم کرنے کے لیے ایک خاص ادارے کی بنیاد رکھی۔ 1962 میں خواتین کے ادارے کی بنیاد رکھی گئی، جس میں انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے ہنر سکھائے جاتے تھے، اور مجھے ہی اس کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ میں اس ادارے کی ٹیچر تھی، میں ہی پرنسپل تھی، اور ہم لڑکیوں کے ساتھ مل جل کر بڑے شوق کے ساتھ سارے کام انجام دیتے تھے۔ یہ بالکل شروعات کی بات ہے۔ فلاحی اداروں کے قیام میں امام موسیٰ صدر کی سب سے بڑی کامیابی شہر جبل عمیل میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا قیام ہے، جس نے شیعوں کے محروم نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرا کے بڑے پیمانے پر ابھرنے کا موقع دیا۔ ہر کام کی ابتدائی مشکل مالی مسائل تھی۔ ہمارے ایک دوست تھے جو کسی اور ملک سے یہاں آئے تھے۔ انہوں نے ایک مشورہ دیا اور میں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں اپنے معاشرتی اور اصلاحی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف ملکوں کا دورہ کرنا پڑے گا، لیکن آغاز میں افریقی ممالک اور خصوصاً لبنانیوں سے اس پروگرام کے لیے چندہ کرنا پڑا۔ یہاں بحر متوسط کے ساحلوں پہ آباد شہر سور سے امام موسیٰ صدر نے اپنی اصلاحی مہم کا آغاز کیا، اور ساتھ ہی ساتھ لبنانی سیاسی لغت میں ایک نئے لفظ محرومین کا اضافہ کیا، اور اپنے لیے پہلے مقصد کے طور پر ثقافتی محرومیت کے خاتمے کا انتخاب کیا، اور دھیرے دھیرے اپنے آفاقی مقاصد کو واضح کرتے رہے۔ اس طرح امام موسیٰ صدر کا طرز عمل عام روایتی طرز سے امتیازی حیثیت کے ساتھ منفرد تھا۔ وہ اس کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے پاس آئیں، بلکہ وہ خود چل کے لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ وہ صبح صبح امام صادق نامی ورزش کا تشریف لے جاتے۔ لوگ اپنے جھگڑوں کو عدالتوں میں لے جایا کرتے تھے، حالانکہ ان کے مسائل کی مشکلات بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، جیسے گاؤں میں زمین، پانی اور اس طرح کے دوسرے مسائل۔ موسیٰ صدر مسائل سنتے، گواہوں کو بلاتے، 2 یا 3 ملاقاتوں میں ان مسائل کو حل کر دیتے تھے، اور محبت و امن قائم ہو جاتا تھا۔ امام موسیٰ صدر عام عالم دین کے رائز حدود یعنی مسجد اور امام بارگاہوں میں محدود نہ تھے، بلکہ وہ گہرائی سے محسوس کرتے تھے کہ جوانوں میں دینداری کی شرح بہت کم ہے، یہاں تک کہ جوانوں کا مسجد میں جانا نماز پڑھنا عیب سمجھا جاتا تھا، لہٰذا مسجدوں میں آنے والوں کی تعداد زیادہ تر بوڑھوں اور ادھیڑوں کی ہوا کرتی ہے۔ اسی بنا پر امام موسیٰ صدر نے کالج، یونیورسٹی، کلچر ہاؤسز، پبلک سینٹرز کا رخ کر کے وہاں اسلامک لیکچر کا پروگرام رکھ کر جوانوں کو اسلام کے آفاقی نظام سے روشناس کرا کے ایک فکر انقلاب کی بنیاد ڈال دی۔ ان کا نوجوانوں کو درس دینے کا انداز بہت ہی خاص تھا۔ خلقت عالم کی گفتگو میں فرماتے تھے کہ یہ عالم کی ترکیب اور ترتیب میں بھی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ چاند ستارے ایک نظام کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ موضوع سمجھانے کے لیے ہم سے کہا کہ حرف تہجی یعنی الف با کی تعداد کے برابر کاغذ کے پرچے بناؤ، اور سب پر ایک ایک حرف لکھ کر ایک ڈبے میں ڈال دو، پھر ایک ایک کر کے ان پرچوں کو نکالو۔ کتنے فیصدی امکان ہے کہ پرچے ترتیب سے نکلیں گے، یعنی پہلے الف پھر با وغیرہ، جبکہ خدائی نظام میں ترتیب ہے۔
یعنی پہلے صفر پھر الف پھر با، لیکن ہم سے اس ترتیب کا امکان کئی 100% کے بعد بھی ممکن نہیں۔ اس طرح ہم کو خلقت عالم کا درس دیا، یعنی پہلے صفر پھر الف پھر با، لیکن ہم سے اس ترتیب کا امکان کئی 100% کے بعد بھی ممکن نہیں۔ اس طرح ہم کو خلقت عالم کا درس دیا۔ امام موسیٰ صدر کی دینی اور اصلاحی تحریک اس وقت شروع ہوئی جب لبنان میں بائیں بازو کی سوشلسٹ اور کمیونسٹ پارٹیاں اپنے عروج پر تھیں، اور مرجعیت کی طرف سے ان پارٹیوں کے رنگ برنگی قومی نعروں سے نقاب اٹھا کر ان کا معقول جواب دینے والے عالم دین کے فقدان کے نتیجے میں بہت سے مسلم جوان ان قومی اور کمیونسٹ افکار کے جانب کھینچے چلے جا رہے تھے۔ لہٰذا سید موسیٰ صدر نے پہلے اقدام میں جوانوں میں خود اعتمادی کی روح پھونکنا شروع کر دیا اور اس بات کو منوا لیا کہ جدید دور کی ترقیاں کتنی ہی آگے چلی جائیں، اسلامی نظام اس سے کہیں آگے ہے۔ میں نے مسجد میں ان کے پیچھے نماز جمعہ پڑھی۔ میری یہ ان سے پہلی ملاقات تھی اور اس وقت میری عمر صرف 15 سال تھی۔ یہ ملاقات شہر سور کی قدیمی مسجد میں ہوئی۔ انہوں نے مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کئی بار میری طرف نگاہ کی اور پھر نماز کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ مسجد میں نوجوانوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسماعیل نامی محلے کے ایک مدرسے میں ملاقات ہوئی تو وہاں پر فرمانے لگے کہ اور نوجوانوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لایا کرو، اور کہا کہ مسجد کے بغل میں جو خالی جگہ ہے اسے طرح طرح کے کھیل کا میدان بنا لو، ٹیبل ٹینس وغیرہ شروع کرو۔ یہ سب بھی انہوں نے ہی خرید کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی جیسے سوئمنگ وغیرہ شروع کرو تاکہ نوجوان تمہارے ساتھ یہاں آنا شروع کر دیں۔ اس درمیان خواتین کے مسائل کو معلوم کرنے اور انہیں حل کرنے کے لیے ایک ادارے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مجھے یاد ہے وہ خواتین سے رابطہ رکھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان کی مشکلات کو حل کرتے تھے، انہیں اسلامی پردہ کرنے پر آمادہ کرتے تھے، بلکہ دین کے تمام امور پر عمل کرنے پر زور دیتے تھے، حتیٰ عورتوں کو نماز جماعت میں بھی شریک کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ انہیں تمام دینی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ان کے یہ کام تحریکی شکل اختیار کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے صرف عورتوں کے حجاب اسلامی پر ہی زور نہیں دیا، بلکہ دین کے تمام شعبوں کو سامنے رکھا اور مردوں میں بھی تحریک پیدا کی۔ معاشرے کی مختلف محرومیوں کا مقابلہ امام موسیٰ صدر کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا، لیکن امام موسیٰ صدر نے وسائل اور امکانات کی کمی کے باوجود اس مہم کو بھی شروع کر دیا۔ غربت اور محرومی ختم کرنے کے لیے ان کے پاس اپنی پلاننگ تھی۔ ہر روز خصوصاً جمعرات کے دن اکثر تاجروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ ان موضوعات پر تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ کچھ جگہوں پر وہ امیر لوگوں سے کھانے پینے کا سامان، غلات وغیرہ جمع کروا لیا کرتے تھے اور ضرورت مندوں کو کسی نہ کسی کام کی مزدوری کے عوض جتنا ان کا حق زحمت طے ہوتا تھا اس کے مطابق ان غلات کو تقسیم کر دیتے تھے، اور اس طرح وہ ضرورت مندوں کی سختیوں کو کم کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہوئے۔ امام موسیٰ صدر نے سور میں قیام کے دوران بہت سے عوامی اداروں کی بنیاد رکھی، من جملہ بیت الفتات خواتین فلاحی ادارہ، نرس ٹریننگ سینٹر، ہینڈلوم ٹریننگ سینٹر کی بنیاد رکھی، جو جنوب کی بے سرپرست لڑکیوں کو جمع کر کے انہیں مختلف مہارتوں سے آشنا کراتا تھا۔ اس کے بعد جہالت کو سرے سے ختم کرنے کے لیے ایک خاص ادارے کی بنیاد رکھی۔ 1962 میں خواتین کے ادارے کی بنیاد رکھی گئی، جس میں انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے ہنر سکھائے جاتے تھے، اور مجھے ہی اس کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ میں اس ادارے کی ٹیچر تھی، میں ہی پرنسپل تھی، اور ہم لڑکیوں کے ساتھ مل جل کر بڑے شوق کے ساتھ سارے کام انجام دیتے تھے۔ یہ بالکل شروعات کی بات ہے۔ فلاحی اداروں کے قیام میں امام موسیٰ صدر کی سب سے بڑی کامیابی شہر جبل عامیل میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا قیام ہے، جس نے شیعوں کے محروم نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرا کے بڑے پیمانے پر ابھرنے کا موقع دیا۔
ہر کام کی ابتدائی مشکل مالی مسائل تھی۔ ہمارے ایک دوست تھے جو کسی اور ملک سے یہاں آئے تھے۔ انہوں نے ایک مشورہ دیا اور میں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں اپنے معاشرتی اور اصلاحی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف ملکوں کا دورہ کرنا پڑے گا، لیکن آغاز میں افریقی ممالک اور خصوصاً لبنانیوں سے اس پروگرام کے لیے چندہ کرنا پڑا۔ امام موسیٰ صدر اپنی مہم کی کامیابی کے لیے کئی اہم شخصیتوں سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، اسی لیے وہ ملک سے باہر بسے ہوئے مہاجروں سے ملنے کے لیے افریقہ کے ممالک جیسے گھانا، نائجیریا، سینیگال، لیبیا کا بھی سفر کیا کرتے تھے۔ اس مہم کے لیے وہ افریقہ کے تپتے ہوئے ریگستان اور وہاں کے وحشت ناک جنگلوں میں بھی جانے کے لیے تیار تھے۔ کہنے لگے، میں چاہتا کہ آپ کوئی نیک کام کرے تاکہ آپ کے کام میں برکت ہو، کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میں نے کہا، الحمدللہ، بتائیں کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہ ایسا کاروبار جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، اور وہ ہے کہ آپ اپنے دینی اور شرعی واجبات کے بعد جتنا ہو سکتا ہے نیک کاموں میں اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں۔ یہ سن 1967 کی بات ہے کہ امام موسیٰ صدر نے اس مہم کے لیے 8 لاکھ لبنانی لیرہ اکٹھا کر لیے اور اس طرح ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی عمارت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس انسٹیٹیوٹ کا مشن یہ تھا کہ یہ خاص نظام کے تحت 12 سال کے اندر اس خطے سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ انسٹیٹیوٹ ایک عام انسٹیٹیوٹ نہیں تھا جو صرف تعلیم دے، اور خاص کر امام موسیٰ صدر کی دعوت پر ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کے ناسا کی اہم پوسٹ چھوڑ کر امریکہ سے لبنان آنے سے اور انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری سنبھالنے سے اس انسٹیٹیوٹ میں ایک دم ہی انقلاب آ گیا، اور یہ انسٹیٹیوٹ محرومین کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے افرادی قوت کی تربیت گاہ اور مقاومت لبنان کی فوجی چھاونی کی شکل میں بھی ابھر کے سامنے آئی۔ اس طرح سے درسگاہ چھوٹے اور کم وسائل ہونے کے باوجود لبنان کی شیعہ تاریخ میں عظیم انقلاب کے سفر کی سنگ میل بن گئی۔ امام موسیٰ صدر سفر میں بہت جایا کرتے تھے اور شہر شہر میں منعقد اجتماعی پروگرام میں کثرت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ جب وہ شہر سے باہر ہوتے تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ امام موسیٰ صدر کا طریقہ کار ہی یہ تھا کہ عوام الناس سے بہت زیادہ ملاقات رکھی جائے۔ مثال کے طور پر وہ جب بھی بیروت سے بالبک کے لیے نکلتے تو جو کام سب سے کم کیا کرتے تھے وہ اپنے گھر کا چکر لگانا تھا۔ لوگوں کے کاموں کو بہت اہمیت دیتے تھے، بلکہ اپنے کاموں پر ہمیشہ لوگوں کے کاموں کو ترجیح دی۔ دن رات محنت کرتے تھے کہ عوام میں اعتماد نفس پیدا ہو جائے۔ اکثر فرماتے تھے کہ میرا ہدف ان لوگوں کے اندر اعتماد نفس پیدا کرنا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں، کم از کم یہ لوگ اپنے آپ کو دوسروں کی طرح سمجھے۔ ایک دفعہ شدید طوفان نے کئی علاقوں میں بہت نقصان پہنچایا۔ امام صدر نے فرمایا کہ ان طوفان زدہ علاقوں کا ہم دورہ کریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ امکان نہیں ہے، پورے گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں، راستے بالکل بند ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ہم پیدل چلیں گے۔ ریڈ کراس نے کچھ راستے صاف کیے۔ امام وہاں تک گاڑی میں آ گئے اور اگلے چند کلومیٹر کا سفر پیدل پانی میں طے کیا۔ جبکہ پانی ان کے سینے تک تھا
انہوں نے اپنی قوا کو اپنے کاندھوں پر رکھ دیا اور تقریباً 3 گھنٹے چلنے کے بعد اس علاقے تک پہنچے۔ پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کوشش شروع کر دی، جبکہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچی تھی۔ یوں تو اصلاحی تحریک سے ایران سے آنے والے اس سید کو وسیع پیمانے پر شہرت حاصل ہوئی اور جنوب اور بقا کے شیعوں کے درمیان انہیں امام موسیٰ صدر کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ لیکن ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ جس کی بنا پر بڑے پیمانے پر لبنان کے گوشے گوشے میں ان کا چرچا ہونے لگا۔ ایک میٹنگ کے بعد کسی نے بازار کے حالات پر کچھ بات کی۔ امام موسیٰ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے۔ انہوں نے ہم میں سے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور یہ کہتے ہوئے کہ ابھی اس کا علاج کرتے ہیں، بازار کی طرف پیدل ہی چل پڑے۔ راستہ تقریباً 1 کلومیٹر سے کم نہیں تھا۔ بازار پہنچنے پر ہوٹل جا کر رکے اور مالک سے کہا، میز اور چند کرسیاں باہر نکال کر لاؤ، ہم یہاں بیٹھ کر تمہاری آئس کریم کھائیں گے۔ امام موسیٰ کو آئس کریم کھانے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، لیکن اس دن انہوں نے سڑک پر بیٹھ کر آئس کریم کھائی اور ہم سب کو بھی آئس کریم کھلائی۔ روڈ پر چلنے والوں نے جب ان کو دیکھا تو خود بھی آئس کریم خریدی اور کھانا شروع کر دی۔ امام موسیٰ نے گزرنے والوں کو بھی جب آئس کریم کھلائی تو سب آئس کریم کا مزہ تو لے رہے تھے، لیکن سوچ رہے تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ چند گھنٹے ہم یہاں رہے اور پھر واپس آ گئے۔ ہم نے ماجرا پوچھا تو کہنے لگے کہ چند پڑوسیوں نے اس عیسائی دکان والے کے لیے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ اس کا کھانا شرعاً حرام ہے، اس لیے میں یہاں آیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو بات اس شخص کے متعلق مشہور کی گئی ہے وہ غلط ہے اور اس کے یہاں کھانا حرام نہیں ہے۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ کسی نے کاروباری دشمنی میں یوں ہی یہ بات مشہور کر دی تھی، اور امام موسیٰ صدر یہ چاہتے تھے تاکہ آئس کریم کھانے کے ذریعے سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہاں پر کھانا کوئی غلط بات نہیں ہے، اور آپ نے اس کام کرنے کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ یہ کاروباری دشمنی ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ہم بیروت پہنچے تو پارلیمنٹ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ کل کے واقعے کو نقل تو کریں، لیکن امام موسیٰ صدر نے مجھ سے کہا کہ آپ اسے نقل کیجئے۔ اس واقعے کو سنانے کے بعد ہم سب اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام سیاسی اور مذہبی لیڈر آپ کے وجود سے خوش نہیں تھے۔ ٹہل رہا تھا کہ گاڑی آ کر میرے سامنے رکی جس میں ایک عیسائی مذہبی شخصیت بیٹھی تھی۔ انہوں نے امام موسیٰ صدر کے گھر کا پتہ پوچھا۔ میں نے کہا چلیے میں لے چلتا ہوں۔ راستے میں انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو پتہ چلا کہ وہ معروف شخصیت المتان حداد ہے۔ میں انہیں شکل سے تو نہیں جانتا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنا نام بتایا تو میں پہچان گیا۔ امام کے گھر پہنچے، میں نے امام کو بتایا کہ حداد آئے ہیں۔ امام نے پوچھا کون؟ وہ معروف حداد؟ میں نے کہا جی ہاں۔ امام نے فرمایا کہ تم چائے وغیرہ لاؤ، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ امام نے سلام دعا کی تو استاد حداد نے کہا کہ میں نے آپ کو صرف اس لیے زحمت دی ہے کہ معلوم کروں کہ آپ کے پاس مستقبل کا کیا پہنچا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس مستقبل کا کیا پروگرام ہے، آنے والے دنوں کے لیے آپ کے پاس کیا راہ عمل ہے، تحریک کیسی ہونی چاہیے، تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے، نوجوانوں کو کیسے گمراہی سے بچایا جائے، فرقہ وارانہ جنگ سے کیسے بچا جائے، فلاحی کام کیسے کیا جائے۔ فلاحی کام یعنی فلاحی کام وہ نہیں جو ہوتا ہے عام طور پر، یعنی واقعی کام، ایسا کام نہیں جس میں صرف دکھاوا ہو، بلکہ میں نے ان کے سامنے یہ کہا کہ
کیا آپ تیار ہیں کہ ہم مل کر کوئی ایسا کام کریں جس سے لبنان کی نجات ہو سکے؟ کیا ہم ایسا کام کر سکتے ہیں جو لبنان کی نجات کا باعث ہو؟ بعد میں انہوں نے حقوق دانوں سے متعلق ذمہ داری کو اپنے سر لیا اور ان سے ہفت روزہ ملاقات شروع کی۔ شورا میں 60 عیسائی وکیل تھے، ہر وکیل اپنے علاقے کا ذمہ دار تھا۔ امام موسیٰ صدر نے ان کے ساتھ کام شروع کیا اور ایک دفعہ امریکی کانفرنس میں بھی اس شورا کے نمائندے کی حیثیت سے آپ نے خطاب کیا، جو بہت مؤثر واقع ہوا۔ جس وقت عوامی اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے امام موسیٰ صدر تقریریں کیا کرتے تھے تو ہمیشہ علماء کے لباس میں ہی رہتے۔ اگر وہ امامہ اور جبہ نہ ہوتا تو ان کے مذہب کا اندازہ لگانا کسی کے لیے بھی ناممکن تھا۔ انہیں تقریر کرتے ہوئے چرچ میں بھی دیکھا جاتا تھا اور معبدوں اور مندروں میں بھی۔ وہ دنیا بھر کے انسانوں سے انسانیت کی آفاقی منطق کے ذریعے ہم کلام ہو سکتے تھے۔ وہ علماء دین میں قیادت کی صلاحیت آفاقی سوجھ بوجھ کے لحاظ سے ہزاروں میں منفرد تھے۔ جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو عیسائیت میں نہیں تھی۔ انہوں نے بھی ایسی بات کبھی نقل نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائیوں کو ان سے بہت محبت تھی۔ وہ جو بھی بات کہتے تھے اس میں زندگی ہوتی تھی اور ہر موضوع پر اچھے انداز سے روشنی ڈالتے تھے۔ یہ اس معنی میں نہیں کہ اسلام کی تحقیر ہو، بلکہ اسلام کی بھی مکمل حفاظت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائی ان سے انتہائی حساس ہونے کے باوجود محبت کرتے تھے۔ میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ عیسائی ان سے محبت کرتے تھے۔ امام موسیٰ صدر سے محبت کی کیا وجہ تھی؟ میں نے ان کے کلام سنے اور ان کے کام بھی دیکھے اور ان کی اجتماعات میں بھی انہیں دیکھا کہ وہ ایک زندہ انسان تھے۔ صرف زبانی اچھی نہیں بلکہ اپنے عمل میں بھی صاف تھے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ شیعت کا پیغام کہ جس کے وہ علمبردار تھے پورے لبنان کی عوام کو زندہ کر سکتا تھا۔ امام موسیٰ صدر کی عملی سیرت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ہر طرح کے اجتماعی پروگرام میں ضرور شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ بات علماء دین کے رائج طور طریقے کے بالکل برخلاف تھی۔ کوئی بھی تقریب ہو یا سیمینار، محفل ہو یا مجلس اعزاء، امام موسیٰ صدر اصرار کے ساتھ با نفس نفیس پہنچنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ لبنان کے عبقری ستارے، انٹلیکچول اور مشہور اصلاحی لوگوں کا ایک گروپ جس کی بنیاد کو مشیل اسمارا نے رکھی تھی اور امام موسیٰ صدر کو اپنے ساتھ جوڑنے پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ اب موسیٰ صدر بیروت کے کانفرنس ہالوں میں لبنان کے دانشوروں، دیگر مذاہب کے علماء اور مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی میدان کے دیگر ستاروں کے درمیان آفتاب عالم تاب بن کر ابھرے۔ جمع سال سید بہت ہی تیزی سے لبنان کے سیاسی، دینی اور لبنان کے ہر میڈیا پر چھا گئے۔ اس حقیقت کو 60 کی دہائی میں شائع ہونے والے اخباروں اور رسالوں میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں لبنان کا مشہور اخبار الحوادث اپنے 7 اکتوبر 1966 کے شمارے میں لکھتا ہے کہ لبنان کے کسی بھی عملی میدان میں کوئی بھی اتنا نہیں اٹھا جتنا سید موسیٰ صدر ہر میدان میں کچھ ہی عرصے میں ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں اور دیگر مذہبی رہنماؤں پر بھی ان کی ہیبت طاری رہتی تھی اور سب کو ان سے بڑی امیدیں تھیں۔ ایک عالم دین کی سیاسی، فلاحی اور اصلاحی مہم نے بہت سوں کی غیظ و غضب کی آگ کو بھڑکا دیا، جو کسی بنا پر بھی امام موسیٰ صدر کے ظاہری رکھ رکھاؤ کو گوارا نہیں کرتے تھے، اور دوسری طرف ان کی مہم سے شیعہ زمینداروں کے تاناشاہی نظام کو بھی بہت دھچکا لگا۔ خاص کر جنوب کے زمیندار بھی سید موسیٰ صدر کے خلاف ہو گئے، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ نقصان پہنچنے والوں کا جھنڈ سید صدر کے ذاتی اندازے سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ غلط خبریں پھیلائی جاتی تھی کہ موسیٰ صدر نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔
میں چاہتا تھا کہ اس بات کا ذکر کروں کہ انبیاء کے لیے بھی اسی طرح کی خبریں پھیلائی جاتی تھی. خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پھیلائی جانے والی خبروں کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے. لیکن اہم یہ بات ہے کہ ایک مرتبہ ہم بعلبق سے وفد کی شکل میں 20 گاڑیوں میں آئے اور اس دور کے مطابق یہ وفد بہت بڑا وفد تھا. ہمارے ساتھ بعلبق اور ایک اور شہر کے مفتی بھی تھے. ہم نے مدرسہ امام صادق علیہ السلام میں امام موسیٰ صدر سے عوامی وفد کی صورت میں ملاقات کی اور انجام پائے کاموں کی مفصل خبریں ان تک پہنچائی. امام موسیٰ صدر کا اصلاحی کارواں ہر فراز و نشیب سے گزرتا ہوا آگے نکل چکا تھا اور اب ایک دشوار اور حساس موڑ پہ آ چکا تھا کہ ایسے میں موسیٰ صدر نے اچانک ایک عظیم اقدام کا اعلان کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا. موسیٰ صدر کو ایک اجتماع سے خطاب کرنا تھا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام موسیٰ صدر آئیں گے اور ان کا ساتھ دینے اور حمایت کرنے کی بنا پر عوام کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن انہوں نے آ کر عوام اور تمام میڈیا کی موجودگی میں صاف اور صریح اعلان کیا کہ ہم شیعہ قوم کے حق میں انصاف چاہتے ہیں. ہم شیعہ قوم کے مسائل کو سلجھانے کے لیے شیعہ اسلامی مجلس اعلیٰ کے قیام کا اعلان کرتے ہیں تاکہ ملک کی قومی کونسل کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بہتر انجام دے سکیں. ہم بغیر کمی بیشی کے اپنے حقوق کا مکمل طور پہ مطالبہ کرتے ہیں اور حکومت کے فرائض کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ جنوب، بقا، جنیہ اور اقار جیسی آبادیوں سے غربت کا خاتمہ کریں. شیعہ مجلس اعلیٰ کے اعلان کے بعد فوراً شیعہ علماء اور دانشوروں کا ایک وفد بیٹھا تاکہ اس کونسل کے قوانین اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو تیار کیا جا سکے. پارلیمنٹ میں شیعہ ممبر کی کاؤنسلنگ کی تشکیل یعنی شیعہ اسلامی مجلس اعلیٰ کی تشکیل کے وقت تمام اراکین چند گروہوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ طرفدار شخصیتوں کے ساتھ مل گئے جبکہ کچھ اس تشکیل کے مخالف گروہ میں شامل ہو گئے. ہماری آپس میں بہت گرما گرم بحثیں بھی رہی اور ایک آدھ بار تو صدر صاحب نے غصے میں میز کا شیشہ بھی ہاتھ مار کر توڑ دیا. لیکن سید محمد سیف الدین کی کوششوں سے بالآخر اتفاق رائے سے پارلیمنٹ میں 19 افراد پر مشتمل شیعہ گروہ تشکیل پا گیا. شیعہ کونسل کے قوانین کو مرتب کرنے میں علماء اور دانشوروں کے درمیان کافی بحث ہوئی اور اختلافات کی بنا پر گہما گہمی کا ماحول بن گیا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان ایام میں فلاحی کام کرنا بہت سخت تھا. علماء کے درمیان خصوصاً بزرگ علماء اس مجلس اعلیٰ کی تشکیل کے خلاف تھے، بلکہ غالباً ہر طرح کی تنظیمی کاموں سے خطرہ محسوس کرتے تھے. لیکن بہرحال آخر میں بات یہی طے پائی کہ حکومت میں اپنی قومیت، مذہب اور علماء کے مسائل حل کروانے کے لیے ایسی تنظیم کا رہنا ضروری ہے. 17 مئی سن 1967 میں شیعہ مجلس اعلیٰ کے قانون کا مسودہ تیار ہو کے لبنان کے ممبر آف پارلیمنٹ کے اجلاس میں پاس ہو گیا اور امام موسیٰ صدر شیعہ مجلس اعلیٰ کے سربراہ چن لیے گئے. امام موسیٰ صدر کا سب سے پہلا اور اہم ہدف اس مجلس اعلیٰ کے ذریعے شیعہ قوم کو منظم کرنا تھا تاکہ مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی شیعہ قوم کو ایک فقیہ مجتہد کی قیادت کے زیر سایہ سمیٹ کر اکٹھا کیا جا سکے، اور اس کے لیے لازم تھا کہ کوئی ایسی پرکشش اور عظیم شخصیت ہو جو طرح طرح کے عقار اور مختلف رجحانات سے غیر وابستہ ہو کر بالا تر ہو، کیونکہ مجلس اعلیٰ میں شامل شیعہ شخصیتیں زیادہ تر بائیں بازو کی پارٹیوں سے وابستہ تھیں، جن میں مذہبی رجحانات کے بجائے زیادہ تر قومی اور حزبی رجحانات پائے جاتے تھے، اور موسیٰ صدر وہی پرکشش عظیم شخصیت کے مالک تھے. امام موسیٰ صدر کے نزدیک مجلس اعلیٰ کوئی چند دنوں کی وقتی چیز نہیں تھی، بلکہ مضبوط جڑوں والا ایک ایسا ادارہ تھا جو لبنان کی سیاست میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور امام موسیٰ صدر نے اسے اچھے طریقے سے استفادہ کیا. شیعہ مجلس اعلیٰ نے اپنا کام شار الحلو کے آخری اور سلیمان فرنجی کے ابتدائی دور میں شروع کیا. سلیمان فرنجی اور ان کے ساتھ کے دوسرے وزراء صاحب اسلام اور کامل اسد نے امام موسیٰ صدر کے قومی
قومی مطالبات کی تحریک کی شدید مخالفت کر کے بہت سی مزاحمتیں ایجاد کر دی تاکہ قومی مطالبات پر مبنی کوئی ایسی تحریک سر نہ اٹھا پائے جو لبنان کے سیاسی اقتدار کے وراثتی تانا شاہی نظام کو بکھیر کر رکھتے ہیں۔ اس دور کو لبنان میں عہد المحافظین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خاص کر کامل اسد نے اس سلسلے میں کھل کر اپنی دشمنی کا اعلان کیا۔ سید موسیٰ صدر اپنی تحریک کی بلندیوں سے ظاہر ہوئے اور سن 1973 کے بعد سے گفتگو میں اپنے نرم رویے کا لحاظ نہ کرتے ہوئے تنقیدی اور جوشیلی تقریریں کرنا شروع کر دی اور ایسے مطالبات رکھنا شروع کر دیے جسے لبنان کے حکام برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ 8 فروری 1974 کو یہ سلسلہ اپنے عروج پر پہنچا جب مجلس اعلیٰ کے تمام شعبوں کے متفقہ اعلان پر امام موسیٰ صدر کی سربراہی میں 20 اہم اور بنیادی مطالبات کی فہرست جاری کی گئی، جس میں مرکز بیروت سے کٹے ہوئے ہر طرح کی حکومتی رعایتوں سے محروم تمام لبنانی قومیں، خاص کر ان میں سب سے زیادہ محروم جنوب، بقا اور لبنان کی پہاڑیوں کے گوشے گوشے میں بھلائے گئے ستم رسیدہ محرومین کے حق میں انصاف کے لیے لبنانی حکومت سے 20 مطالبات کی پرزور اپیل کی گئی، جسے لبنان کی تاریخ میں وسیط العشرین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس اہم اقدام سے سب حیرت میں پڑ گئے کیونکہ لبنان کے سیاسی اکھاڑے نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا جو امام موسیٰ صدر کی شخصیت نے کر دکھایا۔ لبنان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امامہ، ابا اور قبا میں ایک عالم دین اتنی عظیم تحریک کی قیادت کر سکتا ہے، اپنے زیر سایہ ہر طرح کے افکار اور رجحانات کو سمیٹ سکتا ہے، اپنے قومی مطالبات کے ساتھ یہاں تک کہ حکومت کو بھی چیلنج کر سکتا ہے اور اپنے مطالبات کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کی عظیم قومی ریلی کی سربراہی بھی کر سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے عظیم اور کامیاب ریلی صبر اور با البق کی ریلی تھی، جن کا ایک ہی نعرہ تھا، محرومیت کے خلاف ہمارا جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک لبنان کے گوشے گوشے سے محرومیت کا خاتمہ نہ ہو جائے اور لبنان کا کوئی فرد محروم نہ رہے۔ إن شاء الله في خدمة لبنان وفي صيانة هذا الوطن، لأن هذا الوطن مش بس لأحد، الوطن للجميع. نجوز ونحافظ على وطننا ولكن حقوقنا امام موسیٰ صدر کے ان 20 مطالبات کے بعد محرومین میں امید کی لہر دوڑ گئی اور اسے ریڈ لائن کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، جس کی مخالفت کرنا ناممکن سی بات تھی۔ لیکن بعد میں لبنان کی خانہ جنگی نے امام موسیٰ صدر کو ایسا گھیر لیا تھا کہ قومی مطالبات کی اس تحریک کو منزل کمال تک پہنچانے کا موقع نہیں مل سکا اور جنگ کے ساتھ ساتھ امام موسیٰ صدر کا سارا ہم و غم لبنان کی حفاظت اور محرومین کی حمایت میں لگ گیا۔